बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज इंडस्ट्रीज पार्ट 2 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करेंगे उन चीज़ों की जिन पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी खाम माल जहाँ पर मुहैया होगा वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा पड़ने के इम्कान हैं। इसके अलावा वहाँ पर लैंड, वाटर और पावर भी मुहैया होना चाहिए। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए और इसमें बढ़ावे के लिए कैपिटल यानी पैसे, ट्रांसपोर्ट और मार्केट की भी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें या इनमें से अक्सर मौजूद होंगी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बड़ी आसानी से डाली जा सकती हैं, जिससे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जाता है शहरों में भी और कस्बों में भी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इनपुट भी हो, प्रोसेसिंग भी हो और आउटपुट भी निकले, उसको हम इंडस्ट्रियल सिस्टम कह सकते हैं। इसके इनपुट में रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। वो सारे काम जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करने के लिए करने पड़ते हैं, उनको हम प्रोसेसिंग में लाते हैं, और जो आखिर में एंड प्रोडक्ट निकलते हैं उनको हम आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में कपड़े की इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट के तौर पर कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ जाता है। इसकी प्रोसेसिंग में गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग वगैरह आ जाते हैं, और जो हम आउटपुट निकालते हैं तो वो हमारे पास एक शर्ट होता है, एक कपड़ा होता है। जिस रीजन में, जिस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पड़ जाती हैं उसको हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा सख्त ना हो और ज़्यादा सर्दी ना हो। इसके अलावा सी पोर्ट्स के नज़दीक भी पाए जाते हैं और ज़्यादातर कोल फील्ड्स उनके नज़दीक पाए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कह सकते हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन। इसके अलावा कोलाम, थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन्स मशहूर हैं। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कपड़े एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पाई जाती हैं। इनमें से आयरन, स्टील और कपड़ा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पुरानी यानी ओल्ड इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडस्ट्री मानी जाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादातर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में पाई जाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में पाई जाती हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया यूएसए एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया माने जाते हैं। आइए बात करते हैं स्टील और आयरन इंडस्ट्री की। जहाँ तक इसके इनपुट्स का ताल्लुक है तो उसमें रॉ मटेरियल्स के तौर पर आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें मजदूरी यानी लेबर, कैपिटल यानी पैसा, साइट यानी इसका महल वकूअ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जहाँ तक इसकी प्रोसेसिंग का ताल्लुक है तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स पाए जाते हैं। जो इसका रॉ मटेरियल होता है उससे हम एक ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं जहाँ इसकी स्मेल्टिंग हो जाती है। इसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है और आखिरकार हमारे पास आउटपुट के तौर पर स्टील आ जाता है। ये स्टील कुछ दीगर इंडस्ट्रीज में इनपुट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। स्टील एक मजबूत चीज़ होती है, इसको हम मुख्तलिफ शेप्स में बना सकते हैं और इसको वायर्स में भी हम काट सकते हैं। अगर इसके साथ मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, निकल और कॉपर मिलाए जाए तो जो मुख्तलिफ एलॉयज़ बन जाती हैं वो मुख्तलिफ यूजेस यानी इस ज़ैर इस्तेमाल आ जाती हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा हद तक हार्डनेस, टफनेस और रस्ट से बचाव की एबिलिटी पैदा हो जाती है। बच्चों, स्टील को आजकल
بیک بون آف ماڈرن انڈسٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ آج کل ہر کسی چیز میں آئرن یا سٹیل کا استعمال ہو جاتا ہے۔ شپس، ٹرینز، ٹرکس اور دیگر آٹو میں اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ آئل ویلز یعنی تیل کے کنویں بھی سٹیل مشینری سے کھودے جاتے ہیں۔ سٹیل پائپوں سے ہی ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، چاہے آئل ہو یا واٹر ہو۔ منرلز نکالنے کے لیے بھی سٹیل کے ایکوپمنٹ چاہیے۔ فارمرز بھی اس کے انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں، اور جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ بچوں، انڈیا میں بھی سٹیل اور آئرن انڈسٹری کا کام کافی حد تک جاری ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر ملنے والا را مٹیریل، سستی مزدوری، ٹرانسپورٹ اور انڈیا کا مارکیٹ اس کی اہم وجوہات ہیں۔ امپورٹنٹ سٹیل پروڈیوسنگ سینٹرز مثلاً بھلائی، درگاپور، برنپور، جمشید پور، رورکیلا، بوکارو، یہ جو سینٹرز ہیں یہ زیادہ تر 4 اسٹیٹوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ اینڈ چھتیس گڑھ۔ اس کے علاوہ بدراوتی اینڈ وجے نگر کرناٹکا میں، وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش میں، سلیم تامل ناڈو میں سٹیل انڈسٹری کے اہم سینٹرز مانے جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں انڈیا کے سب سے پرانے آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریل ایریا، یعنی ہم بات کرتے ہیں جمشید پور کی۔ بچوں، جمشید پور کا پرانا نام ساکشی تھا، SAKCHI۔ یہاں پر آزادی سے پہلے ہی ٹسکو یعنی ٹاٹا آئرن اینڈ سٹیل کمپنی لمیٹڈ ڈال دی گئی تھی، جو کہ اس وقت پرائیویٹ ہاتھوں میں تھی۔ یہ انڈسٹری 1907 میں دریائے سابر نریکھا اور کھرکھائی جو کہ جھارکھنڈ میں ہیں ان کے پاس بنائی گئی تھی۔ ساکچی یعنی آج کے جمشید پور میں سٹیل اینڈ آئرن انڈسٹری کیوں ڈالی گئی تھی، اس کے لیے کچھ اہم وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ بنگال ناگپور ریلوے لائن کے اسٹیشن کالیمتی اسٹیشن سے صرف 32 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے آس پاس ہی آئرن اور کول اور مینگنیز ڈپازٹس پائے جاتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کے کولکتہ کے بھی نزدیک تھا، جہاں پر ایک بہت بڑا مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ پانی کی کافی مقدار کھارکھائی اور سوبر نریکھا ریورز اس کو پرووائڈ کرتے تھے۔ بعد میں جب گورنمنٹ نے اس کو آزادی کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے کیپٹل بھی بہت کچھ اس پر خرچ کر کے اس کو ایک بہترین انڈسٹریل ایریا میں تبدیل کیا۔ جمشید پور میں آئرن اور سٹیل انڈسٹری کھلنے سے ہندوستان کے لیے انڈسٹریلائزیشن کے لیے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد جو بھی کوئی انڈسٹری بڑھی اس کے لیے آئرن اور سٹیل انڈسٹری بہت کچھ بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہی تھی۔ اس انڈسٹری میں بہت سارے بڑے بڑے سٹیل پلانٹس آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیل ملز بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ جمشید پور کے علاقے میں ٹسکو کے علاوہ اور بھی دیگر انڈسٹریز ڈال دی گئی تھیں، جن میں کیمیکلز، لوکوموٹیو پارٹس، ایگریکلچرل ایکوپمنٹ، مشینری، ٹن پلیٹ، کیبل اینڈ وائر وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے لیے جمشید پور بہت ہی زیادہ اہم ہے، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے پیٹسبرگ بہت زیادہ اہم ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی۔ کپڑا بنانے کے لیے انسان کاٹن، وول، سلک، جوٹ، فلیکس وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے را میٹیریل کے طور پر فائبرز استعمال ہوتے ہیں، جو کہ نیچرل بھی ہو سکتے ہیں اور مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ نیچرل فائبر جیسے وول، سلک، کاٹن، لینن اینڈ جوٹ وغیرہ یہ اینیملز سے بھی آتا ہے اور پلانٹ سے بھی، جبکہ مین میڈ فائبر جن میں نائلون، پولیسٹر، ایکریلک اور ریان وغیرہ مشہور ہیں۔ بچوں، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا کی پرانی انڈسٹریز میں سے مانی جاتی ہے۔ صنعتی انقلاب سے پہلے ہی یعنی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ہی لوگ اپنے ہاتھوں سے چرخے وغیرہ سے کاٹن سے کپڑے بناتے تھے، پہلے ویلز اینڈ لومز سے، اس کے بعد جب 18ویں سینچری میں پاور لومز آ گئے
تو ان کی مدد سے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اضافہ ہوا۔ پاور لومز سب سے پہلے برٹن یعنی برطانیہ میں استعمال ہوئے اور بعد میں اس کا استعمال بڑھنے لگا۔ آج ہندوستان، چین، جاپان اور امریکہ یعنی USA بہت ہی اہم پروڈیوسر مانے جاتے ہیں کاٹن ٹیکسٹائلز کے۔ آزادی سے پہلے ہی بلکہ اس سے بھی بہت پہلے پرانے زمانے میں انڈیا کاٹن میں بہت ہی زیادہ بہترین کپڑے بناتا تھا۔ ڈھاکہ کے مسلن، میسولی پٹنم کے چینٹز، کالی کٹ کے کالی کوس اور گولڈ راٹ کاٹن برہان پور سورت اور وڈودرا کا کافی مشہور دنیا بھر میں مانے جاتے تھے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں کہ ڈھاکہ سے جو مسلم جاتا تھا اس کی وجہ سے عراق کے مشہور شہر موصول کا نام پڑا ہے، جہاں اس کی تجارت وہیں سے ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ اس کا کام ہاتھوں سے ہوتا تھا اس لیے اس میں بہت زیادہ محنت اور ٹائم کنزیوم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس نے مغرب کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ مغرب میں مشینیں ایجاد ہو گئیں اور انہوں نے نئے نئے ڈیزائنز اور کپڑے بنائے۔ بچوں 1854 میں سب سے پہلی مل کپڑے کی ممبئی میں ڈال دی گئی۔ چونکہ یہاں پر ٹیمپریچر بہت اچھا تھا، گرمی بھی تھی، مشنری اویلیبل تھی، را میٹیریل بھی موجود تھا اور مزدور بھی آسانی سے مہیا تھے، اس لیے بہت ہی جلد اس انڈسٹری میں ایکسپینشن ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ انڈسٹری مہاراشٹرا اور گجرات میں پڑی، لیکن آج یہ ہندوستان کے بہت شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، جن میں کوئمبٹور، کانپور، چنئی، احمد آباد، ممبئی، کولکتہ، لدھیانہ، پوڈوچیری اور پانی پت بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان میں سے ایک شہر احمد آباد کی۔ آپ کو بتا دیں کہ احمد آباد گجرات کا مشہور شہر ہے جو کہ دریائے سابرمتی کے کنارے واقع ہے۔ یہاں پر کپڑے کی پہلی مل 1859 یعنی 1859 میں ڈال دی گئی تھی۔ ممبئی کے بعد یہ دوسری بڑی انڈین ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی، اسی لیے احمد آباد کو مانچسٹر آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد آباد کے نزدیک اکثر وہ علاقے ہیں جہاں پر کاٹن کی پیداوار کی جاتی ہے۔ یہاں کا جو موسم ہے وہ بھی اس انڈسٹری کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے۔ زمین بھی کافی آسانی سے مہیا آ گئی تھی۔ چونکہ گجرات اور مہاراشٹر میں آبادی بھی بہت اچھی خاصی تھی، اس لیے وہاں سے کافی ہنرمند لیبر بڑی آسانی سے مہیا ہوئے۔ یہاں کے ویل ڈیولپڈ روڈ اینڈ ریلوے نیٹ ورک اس کے ٹرانسپورٹ میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ ممبئی پورٹ بھی نزدیک ہے، جس سے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حال کے کچھ سالوں میں احمد آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی ہیں۔ کچھ ملز بند کی جا چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ دیگر نئے سینٹرز قائم ہو چکے ہیں اور احمد آباد میں جو مشینز وغیرہ ہیں ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی ہیں۔ بچوں، جس طرح احمد آباد کو ہم مانچسٹر آف انڈیا کہتے ہیں، اسی طرح اوساکا جاپان کا ایک شہر ہے جسے مانچسٹر آف جاپان کہا جاتا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہ بہت حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے، جس کی وجہ کچھ جغرافیکل فیکٹرز بھی ہیں۔ وہاں پر لینڈ ایزیلی اویلیبل ہوئی ہے کاٹن ملز کے لیے، کلائمیٹ بھی وارم ہیومڈ ہے، دریائے یودو اس کے نزدیک ہے جو اس کو وافر مقدار میں پانی مہیا کرتا ہے، مزدور بھی اچھی طرح سے ایزیلی اویلیبل ہیں، نزدیک ہی پورٹ فیسلٹی بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہترین کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری بن چکی ہے۔ جاپان کاٹن کو ایجپٹ یعنی مصر، ہندوستان، چین اور USA سے برآمد کرتا ہے۔ چونکہ جب فنشڈ پروڈکٹ بن جاتا ہے تو یہ کافی سستا اور اچھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے دنیا بھر میں اپنا مارکیٹ بنایا ہے۔ لیکن جس طرح ہندوستان میں احمد آباد میں یہ زوال کا شکار ہو گئی،
اس کے برخلاف جاپان میں اس کی جگہ کچھ دیگر انڈسٹریز قائم ہو گئیں جن میں آئرن اور سٹیل انڈسٹری، شپ بلڈنگ انڈسٹری، آٹو موبائلز، الیکٹریکل ایکوپمنٹ اور سیمنٹ انڈسٹری مشہور ہیں۔ بچوں، سبق کے دوران جو آپ نے کچھ میپس دیکھے ہیں ان کو اچھی طرح سے غور و خوض کے ساتھ دیکھیے گا، ان میں جو جانکاری ہے اس کو اچھی طرح سے سوچیے گا، اور آخر میں جو آپ کے سامنے سوالات دیے گئے ہیں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر ان کے جواب دیجیے گا۔ میں شاہ نواز احمد دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بچوں السلام علیکم، آج انڈسٹریز پارٹ 2 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات کریں گے ان چیزوں کی جن پہ